आज ही डाउनलोड कीजिए। नाज़रीन आदाब। तारीख का एक अहम हिस्सा हमारा अदब है। कम किताबों में ज़ाती बसीरत का इजहार मिलता है। उस्तादों के घरों के दरवाजे तालिब इल्मों के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। कहानी को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी किताब मुकम्मल किताब नहीं होती है। उर्दू और हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं है। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू के मशहूर अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ी जनाब फ़ारूक अरगली की किताब, जिस किताब का नाम है उर्दू है जिनका नाम। और हमारे साथ इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब ए रहमान साहब। रहमान साहब, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। इससे पहले कि हम रहमान साहब से इस किताब के हर पहलू पर गुफ्तगू करें, मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने नाज़रीन को इस किताब के बारे में बता दूँ। ये किताब जनाब फ़ारूक अरगली की है। इसमें उन्होंने 50 से ज़्यादा अहम शख्सियात का ज़िक्र किया है, जिन शख्सियतों ने उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ देने में अहम और नुमाया रोल अदा किया। उनमें जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी, प्रोफ़ेसर गोपी चंद नारंग, प्रोफ़ेसर सिद्दीक़ुर्रहमान क़िदवई, प्रोफ़ेसर मोहम्मद हसन और बहुत सारे उलमा और उदमा हैं जिनके बारे में फ़ारूक अरगली साहब ने इस किताब में बहुत ही मुफस्सल और पुरलुत्फ़ जायज़ा पेश किया है। तो आइए हम इस किताब के हर पहलू पर गुफ्तगू करते हैं जनाब ए रहमान साहब से। रहमान साहब, इससे पहले कि इस किताब के हर पहलू पर आपसे गुफ्तगू की जाए, हम ये जानना चाहते हैं कि उर्दू अदब में जनाब फ़ारूक अरगली साहब का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है? देखिए, इसी किताब में डॉक्टर फ़िरोज़ दहलवी ने फ़ारूक अरगली साहब के बारे में एक तारुफ़ी मज़मून लिखा है, जिसका ग़ालिबन उन्वान ही उन्होंने कलम का मज़दूर रखा है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि फ़ारूक अरगली साहब की अदबी या सहाफ़ी शख्सियत की तारीफ़ करने के लिए इससे बेहतर अल्फाज नहीं हो सकते। उन्होंने और इससे बेहतर आदमी भी नहीं हो सकता जो आप हैं, इसलिए कि वो आलमी उर्दू ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और आप आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन। जी, बहरहाल उनसे ज़ाती ताल्लुक़ मेरा काफ़ी पुराना है। और अब जैसा कि आपने कहा, वो आलमी उर्दू ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी हैं। तो फ़ारूक अरगली साहब के बारे में ग़ालिबन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि वो बुनियादी तौर पर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए एक ऐसे तालिब इल्म थे जिनको जब वो दिल्ली आए, जहाँ मस्जिद नवाब दोजाना में उनके वालिद साहब पेश इमाम थे, और ये हसवा फ़तेहपुर से रोज़गार की तलाश में दिल्ली आए, तो उस वक्त ये उर्दू से तकरीबन नाबलद थे और इन्होंने कलम को अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया। और कुछ ही अरसे के बाद ये जासूसी नावल निगार की हैसियत से मशहूर हो गए और बड़े मशहूर हुए वो। जी, और लेकिन ये कि किसी भी सिन्फ़ की तरफ उनकी कोई ख़ुसूसी तवज्जो नहीं थी। कुछ भी लिखकर कोई भी ऐसी बात या ऐसी चीज़ जिसके लिखने से उनको पैसा मिल जाए, वो लिख दिया करते थे। यानी इश्तहारात से लेकर और देहाती पुस्तक भंडार की एक आने में बिकने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बनाने के नुस्ख़ों की जो किताबें हुआ करती थीं, जो फुटपाथ पर बिकती थीं, वो तक फ़ारूक अरगली ने उस ज़माने में लिखी। और ये कहा जाता है कि 60 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। नहीं, देखिए, वो जो 60 से ज़्यादा किताबें हैं जिनके वो मुसन्निफ़ हैं या मुरत्तिब हैं, कहिए, जो उन्होंने तरतीब दी हैं, वो तो अदबी किताबें हैं। शुरू से उन्होंने जो कुछ लिखा वो तो उसको जमा करना और उसको कोई एक तारुफ़ी नाम देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अखबारात में छपने वाले उर्दू और हिंदी के इश्तहारात से लेकर, जिनको कुछ लोग उनसे कंपोज़ कराया करते थे, और मुख्तलिफ़ जैसे साबुन साजी के नुस्ख़ों की किताब जो एक आने में देहाती पुस्तक भंडार से शाये होकर और फुटपाथ पर बिकती थी, उन चीज़ों तक हर चीज़ फ़ारूक अरगली ने लिखी। जी। उसके बाद वो आहिस्ता, उनको जब ये एहसास हुआ कि उर्दू की मार्केट में ज़्यादा तहरीरों की खपत है या होगी,
تو انہوں نے اردو سیکھی، اور آج جب کہ وہ ایک مستند اردو کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، کسی کے یہ سوچنا بھی مشکل ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے بچپن سے اردو نہیں پڑھی یا اردو میڈیم اسکول میں تعلیم نہیں پائی، اردو میں وہ اب اتنے ہی پرفیکٹ ہیں جتنے ہندی میں۔ تو 1967 میں بلکہ ہوا یہ کہ کسی زمانے میں اردو اور ہندی میں جتنے بھی فلمی رسالے نکلا کرتے تھے ان سے کسی نہ کسی طور فاروق ارگلی صاحب جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو رحمان نیر نے جب اپنا فلمی رسالہ روبی شروع کیا تو کیونکہ وہ میرے پڑوسی بھی تھے، اور میں تو حالانکہ اس وقت اسکول کا طالب علم تھا، لیکن شوق کے اثر میں ان کے دفتر میں اکثر چھوٹا سا انہوں نے دفتر وہاں بنایا تھا اس فلمی میگزین روبی کا، تو میرا وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ تو میری سب سے پہلی ملاقات فاروق ارگلی صاحب سے اسی وقت روبی میگزین کے دفتر میں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے، بلکہ ایک چیز میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ روبی کا دلیپ کمار نمبر جب رحمان نیر نے نکالا تو اس میں ان کے سب سے بڑے مددگار فاروق ارگلی ہی تھے، اور انہوں نے ہی دلیپ کمار کو اس رسالے میں اس خطاب سے یاد کیا جو آج تک دلیپ کمار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شہنشاہ جذبات۔ جی۔ دلیپ کمار پر مضمون لکھتے ہوئے دلیپ کمار کو شہنشاہ جذبات۔ یہ کیا فاروق ارگلی صاحب نے؟ جی، یہ خطاب دلیپ کمار کو فاروق ارگلی صاحب نے دیا تھا روبی کے دلیپ کمار نمبر میں۔ واقعتاً یہ ہماری معلومات میں ایک اضافہ ہے۔ اور دیکھیے آج تک دلیپ کمار کو شہنشاہ جذبات ہی لکھا جاتا ہے۔ اچھا رحمان صاحب، اب ہم فاروق ارگلی صاحب کی اس کتاب پہ بات کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے کہ جن کی شخصیت علم و ادب کی دنیا میں بڑی معتبر ہے اور بہت ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، اور ان کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے فاروق ارگلی صاحب نے کہ دلی کی تہذیب کا مرقع۔ جی، خواجہ حسن ثانی نظامی پر۔ جی، خواجہ حسن نظامی، جی ہاں، ان کے جو والد تھے۔ اچھا، جی، خواجہ حسن ثانی نظامی، جی ان کے والد، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دلی کی تہذیب جو ہے ان میں دکھائی دیتی تھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، دلی ہمیشہ سے 21 خواجگان کی چوکھٹ کے نام سے مشہور رہی ہے کہ یہاں 21 خواجگان کی چوکھٹ ہے، اور ان تمام جو چوکھٹیں ہیں ان میں سب سے اہم، سبھی لوگ جانتے ہیں، سب سے اہم چوکھٹ، سب سے اہم دربار یا آستانہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے محتمم اور خادم وہ خود کو کہتے تھے، وہ تھے، اور جہاں تک ان کی علمیت کا تعلق ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی جیسے عالم دلی کی خاک سے کم ہی پیدا ہوئے، اور خصوصاً دلی کے بارے میں ان کی جو معلومات تھیں، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ خواجہ حسن نظامی کو دلی کی ایک ایک اینٹ کی تاریخ ازبر ہے، اور ان کی تحریروں سے یہ بات صاف طور پر عیاں بھی ہے، اور خصوصی طور پر جو تصوف کے بارے میں ان کی جو تحریریں ہیں، اور دلی کے مخصوص کلچر کے بارے میں، دلی کی تاریخ کے بارے میں جو ان کی تحریریں ہیں، ان کا تو کوئی ثانی اردو میں دوسرا نہیں ملتا۔ اور آج بھی یعنی خواجہ حسن نظامی کو نہ صرف ان کی علمیت کی بنا پر بلکہ ان کے انداز تحریر اور تحریر پر جو قدرت انہیں حاصل تھی، جو ان کا ایک انداز تھا تحریر کا، جو بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور اسی سے سب سے زیادہ وہ جانے جاتے ہیں۔ اس میں دوسرا مضمون پروفیسر گوپی چند نارنگ کے بارے میں ہے، اور گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں اتنا بڑا کام ہے ان کا، اردو ادب کے تعلق سے، اردو زبان کو فروغ دینے میں، اردو تہذیب کو فروغ دینے میں۔ اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے فاروق ارگلی صاحب نے کہ اقلیم اردو کا تاجدار، سیکولر روایات کا علمبردار، اردو ادب و تہذیب کا جیتا جاگتا مرقع، ہزار رنگ یعنی گوپی چند۔ جی بالکل درست ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب، ایک اور چیز میں عرض کر دوں اس کتاب کے بارے میں کیونکہ گفتگو کتاب پر ہے، کہ وہ تمام مضامین جو اس کتاب میں ہیں
وہ فاروق ارگلی صاحب نے راشٹریہ سہارا میں ہفتے وار ایک مضمون لکھ کر اور مختلف شخصیات کا تعارف اخبار کے قارئین سے کرایا، اور اس سلسلے کو بہت پسند کیا گیا تھا، بلکہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو تمام لوگوں نے بشمولہ اس خاکسار ان سے یہ درخواست کی کہ یہ تمام مضامین یکجا ہو کر کتابی صورت میں اگر شائع ہو جائیں تو یہ ایک بہت عمدہ اور بہت قیمتی دستاویز بن جائے گا۔ تو یہ تمام مضامین دراصل وہ ہیں جو راشٹریہ سہارا میں وقتاً فوقتاً چھپتے رہے، لیکن جو بات میں ان مضامین کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر مضامین توصیفی ہیں، یعنی تقریباً ہر شخص کے بارے میں انہوں نے بہت بڑی تعریف کی، بہت توصیفی کلمات زیادہ استعمال کیے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا، ان تمام لوگوں کا جن پر مضامین ہیں اس کتاب میں، دراصل تعارف مقصود تھا، ان کے علمی اور ادبی کارناموں کو قارئین تک پہنچانا ان کا بنیادی مقصد تھا۔ کسی قسم کی تنقیص یا تنقید کی نقطہ نظر سے وہ مضامین کیونکہ انہوں نے نہیں لکھے، لہذا اس میں زیادہ تر کیا بلکہ تقریباً تمام مضامین میں آپ بہت اونچی سطح کے توصیفی کلمات سبھی کے بارے میں پائیں گے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی فاروق ارگلی صاحب نے اس میں لکھا، جو کلمات ابھی آپ نے ادا بھی کیے، خوب یاد ہیں آپ کو بلکہ، تو وہ کم ہیں، کیونکہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی اردو زبان و ادب کے لیے جو خدمات ہیں ان کا کوئی دوسرا ثانی تو ان خدمات، اس سطح کی خدمات دوسرے کسی شخص کی پورے اردو ادب کی تاریخ میں ہم کو نظر نہیں آتی۔ مراسی کے تعلق سے بھی پروفیسر گوپی چند نارنگ کا بڑا اہم کام ہے، اور جس کا ذکر بھی کیا انہوں نے اس کتاب میں۔ جی، اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے مراسی کے جن زاویوں کو پیش کیا اور جس تناظر میں مراسی انیس کا مطالعہ جس تناظر میں کیا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہندوستانی عناصر کی تلاش کی انیس کے مرثیے میں، جی، اور بار بار فاروق ارگلی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اس کتاب میں۔ جی جی جی، اس کتاب میں ایک اور مضمون ہے جو بڑا دلچسپ ہے اور بڑی اہم شخصیت پر ہے، وہ ہے پروفیسر شمس الرحمن فاروقی صاحب، جن کا علم و ادب میں بہت ہی اہم نام ہے، بڑا نام ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں اس کتاب میں فاروق ارگلی صاحب نے کیا ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں قارئین یقینی طور پر قارئین کی خواہش ہوتی ہے، ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دلچسپ پہلو سامنے آئے، روایتی باتوں سے ہٹ کر کوئی ایسی حقیقت سامنے آئے جو دلچسپ ہو، چٹپٹی ہو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ابھی ہم نارنگ صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو نارنگ صاحب اگر اردو ادب کے ایک قطب ہیں تو دوسرے قطب شمس الرحمن فاروقی ہیں، اور یہ بات میں ذاتی طور پر کہتا چلا آیا ہوں شروع سے کہ یہ جو دو قطبین ہیں اردو ادب کے، ان سے بچ کر، بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، جی خود، اور عام تاثر یہ بھی ہے کہ نارنگ صاحب اور شمس الرحمن فاروقی میں ایک روایتی رقابت، ادبی رقابت اور ادبی چشمک چلتی رہی ہے ہمیشہ سے، لیکن اب پچھلے دنوں یہ نوٹس کیا گیا، اور میں کیونکہ ذرا انٹلیکچولی ایماندار قسم کا آدمی ہوں تو میرے لیے دونوں ہی حضرات یکساں طور پر یکساں حیثیت کے عامل ہیں، اور دونوں ہی کی خدمات اردو زبان و ادب کے لیے نہایت قابل قدر ہیں۔ اگر ایک طرف پروفیسر گوپی چند نارنگ، جن کو دنیا کے تقریباً ہر اعزاز سے نوازا جا چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا، اور اس سلسلے میں عالمی اردو ٹرسٹ کی طرف سے ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی دلی میں کیا گیا، تو دوسری طرف شمس الرحمن فاروقی جیسی قداور شخصیت بھی دوسری اردو دنیا میں کوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ایک واحد شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف اردو زبان و ادب کے ماہرین میں سے ہیں، بلکہ جنہوں نے پوری دنیا کی ادبیات کا بہت بنظر غیر مطالعہ کیا ہے، اور خصوصاً انگریزی اور فرانسیسی ادب پر ان کی بہت اچھی گرفت ہے۔ جی جی، اور اپنے اس کا ذکر بھی کیا ہے فاروق ارگلی صاحب۔ جی، ظاہر ہے، کیونکہ وہ تو اظہر من الشمس ہے، ان کی جو یعنی مغربی ادب اور خصوصاً انگریزی اور فرانسیسی ادب پر
اور ہاں یونانی ادب کا بہت گہرا مطالعہ فاروقی صاحب نے کیا ہے. ارسطو کی پوئٹکس کا بوتیقہ کے نام سے انہوں نے ترجمہ بھی کیا, اور یونانی علمیے کو جو کہ دنیا کے ادب میں کے ابتدائی دور میں سب سے اہم چیز تھی, جس سے شیکسپیئر جیسے ڈرامہ نگاروں تک نے استفادہ کیا ہے, اس پر ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے. تو ان کی یہ جو گرفت ہے مغربی ادب, یونانی تنقید, اور 2 کتابیں جو ناقابل فراموش ہیں, بھلائی نہیں جا سکتی, سنگ میل ہے اردو ادب میں, ایک تفہیم غالب اور ایک شعر شورانگیز. تو ظاہر ہے کہ تفہیم غالب اور شعر شورانگیز جیسی تفاسیر لکھتے ہوئے ان کا یہ تمام ذہنی سرمایہ, علمی سرمایہ بروئے کار آیا ہوگا. تو ان کی بہت عمیق نظر ہے ادب کے بارے میں. اور دوسرے یہ کہ ایک بہت عمدہ شاعر, بہت اچھے فکشن نگار, ان کا ابھی جو کئی چاند تھے سر آسماں ناول آیا, اس نے ایک کھلبلی مچا دی فکشن کی دنیا میں. تو یہ کہ کوئی ایسی ادبی خصوصیت نہیں ہے جو شمس الرحمن فاروقی سے وابستہ نہیں کی جا سکتی, اور ان کی علمیت تو ایک بحر بے پایاں ہے. جی, بہت ہی خوبصورت مضمون ہے ان کے تعلق سے. اس میں ایک اور مضمون ہے, اور وہ بھی دلی کی تہذیب کی یہ خوبصورت مثال ہے, وہ شخصیت ڈاکٹر خلیق انجم صاحب. ارے صاحب, خلیق, دیکھیے میں خود دلی والا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ خلیق انجم صاحب کی شخصیت پر آپ سے بہتر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا دلی کے تعلق. یہ حسن زن ہے آپ کا. لیکن ہاں یہ کہ ایک دلی والا ہونے کی حیثیت سے, اور خلیق انجم صاحب بھی پرانی دلی کے, یعنی دلی کے روڑے ہیں, بلکہ آخری جو چند روڑے بچے ہیں دلی کے, ان میں سے ایک خلیق انجم صاحب کی شخصیت ہے. تو ان کے بارے میں جو مضمون فاروق ارگلی صاحب کا ہے نہایت مفصل تو ہے ہی, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے ان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی. لیکن میں دلی والا ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ خلیق انجم کے ساتھ وہ پورا انصاف نہیں کر سکے, کیونکہ ان کی شخصیت کے دلی والا ہونے کی حیثیت سے کچھ ایسے گوشے ہیں کہ جن کو دلی والے ہی سمجھ بھی سکتے ہیں, اور دلی والے ہی ان سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں. بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں خلیق انجم صاحب. ان کے جو علمی کارنامے ہیں وہ تو ان سے سبھی واقف ہیں تقریباً, اور آپ کا تعلق کیونکہ غالب انسٹیٹیوٹ سے ہے, آپ سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ غالب کے خطوط کو ترتیب دینے میں ان کا ایک مارکۃ الارا کام نہ صرف بلکہ آثار السنادید کے سلسلے میں جو انہوں نے دوبارہ وہی ان کے 2 علمی کارنامے یعنی یاد رکھنے کے قابل ہیں, اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, ان کو دستاویزی حیثیت حاصل ہے. لیکن خلیق انجم صاحب کی شخصیت, یعنی ان کی میں کہوں گا کہ محفلی شخصیت جو ہے, اس سے صرف وہی لوگ واقف ہیں, وہی لوگ اس سے بہرہ اندوز ہوئے ہیں جو ان سے ذاتی طور پر ملے ہیں, اور جن کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. خطوط غالب کے تعلق سے جو ان کا کام ہے, جی, خطوط غالب, آثار السنادید. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے جو علمی کارنامے ہیں اور ان کی جو علمی شخصیت ہے وہ تو اس کو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. لیکن بحیثیت دلی والے کے ان کی جو شخصیت ہے, جو ان کی شخصیت کی ذاتی خوبیاں ہیں, یعنی وہ ایک بڑے جانے محفل قسم کے آدمی سمجھے جاتے ہیں, اور ان چیزوں سے, ان کی ان خصوصیات سے وہی لوگ واقف ہیں جن کو ان کے ساتھ بیٹھنے, ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہو. ان کی خالص ٹکسالی زبان اور لہجے میں بولی جانے والی زبان سے جو لوگ لطف اندوز ہوئے ہوں, تو اس چیز کو تحریر میں منتقل کرنا بہت مشکل ہے. باغ و بہار شخصیت, صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے, بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ایک اور ہے کہ دلی والوں میں آپ ایک خوبی یہ دیکھیں گے کہ وہ خود پر کسی قسم کا ملمہ چڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. وہ ان کی سماجی حیثیت خواہ خود کچھ بھی ہو جائے. خلیق انجم صاحب بہت اچھے عہدوں پر بھی رہے, تعلیم کے میدان میں, ادبی میدان میں ان کی کافی پذیرائی ہمیشہ ہوئی ہے, رہی ہے. انجمن ترقی اردو کے تو وہ روح رواں اور سب کچھ گویا سمجھے جاتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ ان میں ایک اصلیت, ایک جینوئننس پائیں گے. ان کی شخصیت پر, ان کے رکھ رکھاؤ پر, ان کی نشست و برخاست پر, عام سماجی انٹریکشن پر کسی قسم کا ملمہ نہیں ملے گا. جی. تو بہت ہی
اصیل دلی والے ہیں۔ آپ جو تمام باتیں کہہ رہے ہیں وہ تمام باتیں جو ہیں وہ فاروق ارغلی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ سر یہ اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جن جن شخصیات کا ذکر فاروق ارغلی صاحب نے کیا ان کی تصانیف کا بھی ایک مکمل جائزہ پیش کیا۔ ایک شخصیت ہے جوگیندر پال صاحب کی، جی فکشن کی دنیا میں بڑا نام ہے، اور ان کا بھی ذکر اس کتاب میں فاروق ارغلی صاحب نے کیا۔ بھئی دیکھیے، جوگیندر پال تو ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے، اور صفحہ اول کے افسانہ نگار تو خیر وہ ہمیشہ سے رہے، لیکن جو ایک بنیادی چیز ان کے فن کی ایک بنیادی حقیقت اور ایک بنیادی صفت جو ان کو دیگر افسانہ نگاروں سے، خواہ وہ ان سے پہلے رہے ہوں یا ان کے ہم عصر ہوں، ممیز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک فلسفہ ہے۔ جی جی، اور وہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ افسانے کے کسی کردار کے ذریعے، افسانے کے ماحول کے ذریعے، کسی مکالمے کے ذریعے وہ قاری تک پہنچتا ہے۔ اب یہ قاری کی فہم اور اس کی استطاعت فہم کا معاملہ ہے کہ وہ اس فلسفے کو کس حد تک جذب کر سکے یا کر سکے گا۔ جی جی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو انداز تحریر اور جو افسانے کے جتنے ضروری اور ایسنشیل عناصر ہیں ان کو اگر آپ تولیں اور دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ جوگیندر پال جیسا افسانہ کسی نے نہیں لکھا۔ جی جی، اس پر انہی کی ایک چھاپ ہوتی ہے، انہی کی فکر کی چھاپ ہوتی ہے، ان کے اس فلسفے کی چھاپ ہوتی ہے، اس کا میں نے ذکر کیا، جس کو میں بھی کوئی نام نہیں دے سکتا، لیکن زندگی کا ایک فلسفہ ان کے افسانے میں اور ان کے کرداروں میں آپ کو ملے گا۔ جی جی جی، اور میرا خیال ہے کہ فاروق ارغلی صاحب نے چھچلتا ہوا سا ذکر اس کا کیا ہے، پورے طور پر تو نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے افسانوں میں جو فلسفہ ہے وہ ان کے ہم افسانہ نگاروں میں بالکل ان کو منفرد بناتا ہے، اور کم از کم ان کے ہم افسانہ نگاروں سے تھوڑا سا ان کو بلند بھی کرتا ہے۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب کی بھی خدمات کا احاطہ کیا ہے فاروق ارغلی صاحب نے۔ دیکھیے صاحب، صدیق الرحمن قدوائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علم و ادب کے ایک ایسے چراغ ہیں کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، کیونکہ صدیق الرحمن قدوائی صاحب تو رائل ایشیاٹک سوسائٹی اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور غالباً یعنی بہت بڑی بڑی بین الاقوامی یونیورسٹیوں اور تنظیموں کے رکن بھی ہیں اور وزٹنگ پروفیسر بھی ہیں، بے شمار ان کی خدمات کا بھرپور اعتراف۔ جی ہاں بالکل، ان پر تو بہت مفصل مضمون۔ یہ کتاب ہے ماسٹر رام چندر، جی جس کا فاروق ارغلی صاحب کا ذکر کیا ہے، وہ کتاب بھی ایک سنگ میل وہ تو ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے صدیق الرحمن قدوائی صاحب کا، بہت جی۔ اور تنقید میں بھی صدیق الرحمن قدوائی صاحب کی اپنی ایک راہ ہے، اپنا ہی ایک انداز ہے، اپنا ایک تناظر ہے، یعنی انہوں نے دیکھیے ادب کو معاصر تہذیب اور معاشرے کے تناظر میں اگر کسی نقاد نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، دیکھا ہے، تو وہ صدیق الرحمن قدوائی صاحب ہیں۔ دوسرے ترقی پسند ادیب کی حیثیت سے جی، اور دوسرے یہ کہ ان کی دانشورانہ ایمانداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ آواز بلند کی کہ اگر تخلیق کار نقاد کے سامنے جواب دہ ہے تو نقاد کا بھی تو محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ثبوت ہے ان کی دانشورانہ ایمانداری کا، جس کی مثالیں ہمارے تنقید نگاروں میں تو کم از کم ملتی ہیں۔ اس کتاب میں فاروق ارغلی صاحب نے نیر مسعود صاحب کی بھی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور وہ اس عہد کے بہت ہی مشہور دانشور ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ راز صاحب، نیر مسعود صاحب تو بعض پہلوؤں سے عدیم المثال ہیں، کیونکہ ان کی ابتدا تنقید کے میدان سے ہوئی اور بحیثیت تنقید نگار ہی ان کو جانا گیا، حالانکہ وہ فارسی کے پروفیسر رہے، اور فارسی ادب کا خاص طور پر اسطوری ادب کا ان کے ذہن پر بہت اثر تھا، اور ان کی تنقید میں وہ بات جا بجا نظر آتی ہے، لیکن وہ اچانک افسانہ نگار کی حیثیت سے سامنے آئے، جو ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک عدیم المثال چیز ہے
ایک افسانہ نگار کی حیثیت، اور ان کے افسانوں کے مجموعے سیمیا اور طاؤس چمن کی مینا، جس پر ان کو سرسوتی سمان اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا. بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور یہ سرسوتی سمان ملنے کے بعد ہی بہت سے لوگوں نے بحیثیت افسانہ نگار کے پڑھنا شروع کیا اور تسلیم کرنے پر بھی مجبور ہوئے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ان کی جو فارسی زدہ فکر ہے اور جو اسطوری ادب سے ان کی دلچسپی رہی ہے، اس کی جھلکیاں جا بجا آپ کو ان کے افسانوں میں نظر آئیں گی، جس کی بنا پر ان کے افسانے ایک غیر معمولی حیثیت کے حامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب، اس کتاب میں پروفیسر محمد حسن صاحب، صغرا مہندی صاحبہ، شاہد ماحولی صاحب اور تنویر احمد علوی صاحب، مولانا اخلاق حسین قاسمی، پروفیسر وہاب اشرفی، عابد سہیل، جمنا داس اختر، کشمیری لال ذاکر، بہت سارے ادیبوں دانشوروں کا ذکر فاروق ارغلی صاحب نے کیا ہے، اور ان تمام ادیبوں اور دانشوروں نے اردو زبان و ادب کے تعلق سے نمایاں کام انجام دیے. تو سب پر تو بحث نہیں ہو سکتی، مجموعی طور پہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب علمی اور ادبی دنیا میں کس مقام پر پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے سوال کا جواب تقریباً خود ہی دے دیا ہے، اور یہی اس کتاب کی ترتیب کے پیچھے مقصد رہا، بلکہ ان مضامین کے لکھنے کے پیچھے مقصد رہا فاروق ارغلی صاحب کا، کہ وہ لوگ جو بہت مشہور ہیں یا جن کے علمی اور ادبی کارنامے غیر معمولی ہیں، اور یا کچھ ایسے لوگ بھی جو غیر معمولی ادبی اور علمی حیثیت کے حامل ہیں لیکن جن سے قارئین پوری طرح متعارف نہیں ہیں، ان کو قارئین سے پوری طرح متعارف کرنے کے لیے وہ مضامین باقاعدہ اس التزام کے ساتھ لکھے گئے کہ وہ تمام حضرات اس میں شامل ہوں جن کا علمی اور ادبی کنٹریبیوشن، جن کی خدمات غیر معمولی تو رہی ہیں، جو یا تو غیر معمولی طور پر نمایاں رہے ہیں، یا جو غیر معمولی خدمات انجام دینے کے بعد جن کا تعارف پوری طرح قارئین سے نہیں ہے. تو اس التزام سے ان کا انتخاب گویا کیا گیا، اور ان سب پر مضامین لکھنے کے سلسلے میں بھی فاروق ارغلی صاحب کی کوشش، جو کہ اس کتاب سے پوری طرح آیا ہے، یہ رہی کہ جس پر بھی انہوں نے وہ مضمون لکھا ہے، اس کی شخصیت اور اس کے ذریعے انجام دیے گئے علمی اور ادبی کارناموں کا ایک مفصل طور پر احاطہ اس مضمون میں ہو جائے، اور کوئی پہلو تشنہ نہ رہے. تو اس لحاظ سے میں بلکہ یہ کہا جائے کہ علمی دنیا میں ایک دستاویز کیا ہے. ہاں جی، میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ اسی وجہ سے بلکہ یہ کتاب اب اردو ادب کی ایک تاریخی دستاویز بن چکی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک حوالے کی کتاب، ایک ریفرنس بک ہو گئی ہے جہاں تک اردو کی ان عظیم الشان شخصیات کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب، اس مختصر سے وقت میں آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین کو اس کتاب کے تعلق سے بتائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اے رحمان صاحب، اور گفتگو کر رہے تھے فاروق ارغلی صاحب کی نہایت ہی مشہور کتاب اردو ہے جن کا نام پر. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی کتاب کے ساتھ اور کسی نئے اسکالر کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. آداب.